आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो तो हस्ब मामूल पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे ही होगा। लेकिन एक दो बातें ऐसी हैं जो मैं पहले करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि हर मुल्क के अपने कवानीन होते हैं, हर मुल्क की अपनी निज़ाम होता है, आइन होता है और फिर उनके सब कुछ होता है। लेकिन मुमलकत इक़्तिदाद का तो अपने ही असूल है, वहाँ पे तो अपनी ही गंगा बहती है। जब चाहे कुछ बना लिया, जब चाहे कुछ गंवा दिया। वो एक पंजाबी तो नहीं है वो, लेकिन है वो पंजाबी सरायकी मिली। कहते हैं ना कोई अरमान पुछण दा, ना कोई एहसास पटके दा। पटका पंजाबी में कहते हैं पगड़ी को। ते गुलामा दे गुलामा को गुलामी रास आ गई है। और उर्दू में उसी के बारे में एक शेर ऐसा हुआ कि अगर आसमान से आज़ादी की बारिश हो जाए तो गुलामी पसंद छतरियां लेके सड़क पे निकल पड़ेंगे। ये है हमारे उस मुमलकत के बासियों की दास्तान। तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि उसमें कुछ है। वो कहते हैं कि सदारती आर्डिनेंस जो होता है ये वफाक के लिए 120 दिन के लिए होता है और सूबों के लिए 90 दिन के लिए। और उसके अंदर फिर उसको जो लोक असम्बलीज हैं, जो पार्लियामेंट है, उससे पास करवाना होता है। अगर वो ना पास हो सके तो वो मुअत्तल हो जाता है। पर मुमलिकत इक़्तिदाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आज एक करारदाद पेश हुई है। करारदादें तो पेश होती है मजम्मती या कोई इख्तिजाजी। उनने वो करारदाद पास किया कि जो सदर साहब ने कहा था 120 दिन के लिए मजीद कर दें, क्योंकि अब हमारे पास वो पास कराने का और तो कोई तरीका रह नहीं गया। तो ये बात है। उसके बाद आजकल एक बड़ा मसला चला हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। हुकूमत चाहती है, ये मतलब हुकूमत तो नहीं, जो बड़े बुजुर्ग चाहते हैं वो चाहते हैं कि अगले 2030 तक हमारे जज इसके अंदर ऐसे आ जाएं कि हमारी अपनी गंगा नाव चलती रहे। काफ लीग ने आज कह दिया कि मिनी बजट हम मतलब मुफादे क्या कहते हैं उसको जी, शौकत साहब से पूछूंगा, मुझे लफ्ज नहीं याद रहा। तो ये बात है। तो अब हम चलते हैं शौकत साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। पहली बात तो ये है, जी वो मैंने एक शेर पढ़ा कि अगर आसमान से आज़ादी की बात हो जाए तो फिर भी गुलामी पसंद छतरियां लेके निकलेंगे। ये जो 372 बंदे हैं ना वहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, वो मजलिस असेंबली, असेंबली, नेशनल असेंबली। वो बेचारे वैसे वैसे है, ये एक ही छतरी के तले होते हैं ना, छतरी इनके ऊपर एक ही होती है मेरा ख्याल है। ये कोई कुछ भी हो जाए ये उस छतरी के नीचे रहना पसंद करते हैं, इसलिए तो आज ये हो रहा है। और उसके बाद अगर मैं एक और सवाल करता हूँ, अगर नवाज शरीफ साहब ऐलान कर दे मैं फलान दिन आ रहा, फिर क्या सूरत हाल होगी? क्योंकि आज तो वज़ीर आज़म साहब ने असेंबली में उधर कहा साफियों को, किधर आ रहा है, वो पहले भी आया था, हमने भेज दिया था, अब वो नहीं है, ये है, वो वक्त नहीं है। एक बंदा उनके साथ खड़ा है, सरदार शेख रशीद, वो आखिर तक साथ देगा, बाद में भी शायद बिखर जाए। ठीक है जी, अब आपके पास है। देखिए कि ये नवाज शरीफ साहब की वहाँ जी जी। पार्टी मौजूद है और इस वक्त की जो सर्वेज हैं, तबसरा नगार, तजिया नगार, जो ग्राउंड की रिपोर्टिंग करने वाले हैं, वो सभी ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त सबसे पॉपुलर पार्टी है, बिलखुसूस पंजाब में। उसका कोई मुकाबला नहीं है। और एस्टेब्लिशमेंट ने भी एक दो तजर्बे ज़िमनी इलेक्शन में करने की कोशिश की, तो उसमें भी मुस्लिम लीग नून को कोई टफ मुकाबला नहीं दिया जा सका। जहां तक सवाल है नवाज शरीफ साहब की वापसी का, तो मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब किसी जल्दी में मुझे नहीं लगते। और जब तक कि उनके वो मसाइल जो लीगल हैं वो हल नहीं होते, तो मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब की एज का और जिस तरह की उनकी एक अप्रोच है उसमें वो कोई किसी जज्बात में आके तो कोई ऐसी मेहनरी करेंगे जिससे पार्टी भी और वो खुद भी किसी मुश्किल में पड़ेंगे। एक बात तो हम बेफस से कहते हैं, और वो ये है कि ये सारी बुर्जुआ पार्टियां हैं। ये अपने हल्काए अहबाब के वफादार का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली पार्टियां हैं।
اس لیے ان پارٹیوں کی قیادتوں کو کوئی چیگویرے کی شکل دینا یا کسی اور نیلسن منڈیلا بھی آپ اس پہ بھی بات کریں گے. جی تو بات یہ ہے کہ جی جی نواز شریف صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بر صغیر میں بھی اور خاص کر کے ساؤتھ ایشیا میں ان کو ایک پروگمیٹک اور سیریس پولیٹیشین کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جن کا اپنا ایک بیانیہ ہے اور اس بیانیے پہ وہ ہاں یا نہ پہ کھڑے ہونے والے ہیں. اب جہاں تک ان کی واپسی کا سوال ہے، اگرچہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کئی لوگوں نے اعلان بھی کیے ہوئے ہیں، جیسے ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے بھی کہ جی وہ ایک تو فیاض صادق صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ جی جنوری میں جائیں گے اور نواز شریف صاحب کو لے کے آئیں گے. لے کے آئیں گے. اگر ان کو جانے نہ دیا، ان کا نام ECL میں ڈال دیں، وہ جا ہی نہیں سکیں گے. وہ صادق صاحب کا تو ایاز صادق صاحب کا نام تو ECL میں ڈالا جا سکتا ہے، وہی کہہ رہا ہوں. کیونکہ پاکستان میں تو ECL میں ڈالنے کے لیے کسی سے ان کو پوچھنا نہیں ہوتا، وہ بس کسی نہ کسی طریقے سے وہ اگر کہیں کہ فلاں شخص جو ہے اس کا باہر جانا وہ مملکت کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیں گے اور وہ نہیں جا پائیں گے. پھر وہ کورٹ میں جا کے شیخ رشید صاحب بس اتنا کہہ دو، بس بات ختم. تو حکومتوں کے پاس آپ کو پتہ ہی ہے کہ بے شمار اختیارات ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقتی طور پر کسی کو بھی پریشان کر سکتے ہیں، کسی کی بھی فریڈم آف موومنٹ پہ، فریڈم آف ایکسپریشن پہ پابندی لگا سکتے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ میں جو بدلاؤ آیا ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے کافی پریشان کن ہے. حالانکہ شاید ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کو اقتدار سے بے دخل کرنا ہے، ان کو گھر بھیجنا ہے. اور اب اگر وہ بہت کچھ بھی کر لیں تو تب بھی جو پرسپشن قائم ہو چکا ہے ان کی حکومت کے بارے میں یا ان کے بارے میں، اس پرسپشن کو دور کرنے کے لیے ایک خاصا وقت درکار ہے. ان کو کوئی کارہائے نمایاں انجام دینے کے لیے جہاں وسائل درکار ہیں وہاں اس پرسپشن کو دور کرنے کے لیے بھی کافی حد تک وسائل اور ٹائم درکار ہے. 3.5 سال میں جو لوگوں نے بھگتا ہے اور لوگوں کو ریاست کی جانب سے جو کسی قسم کی کوئی ریمیڈی نہیں مل سکی، کوئی داد رسی نہیں ہوئی اور چیزیں لوگوں عام آدمی کی اپروچ سے باہر ہو گئی ہیں، ان کی استطاعت سے باہر ہو گئی ہیں، تو وہ اب مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اس سچویشن سے، اس مس سے باہر نکل سکتے ہیں. البتہ ابھی بھی ان کی پارٹی موجود ہے پورے پاکستان میں، اگرچہ ان کی پاپولیرٹی میں کافی حد تک کمی آئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے بہت ہی کورڈیل ریلیشنز سے، جو پاکستانی پالیٹکس میں ایک یہ ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور سویلین گورنمنٹ ایک پیج پہ ہے، اس پیج اگر وہ پیج مکمل طور پر پھٹا نہیں ہے تو اس میں دراڑیں ضرور ہیں. ایک تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ اپوزیشن کو پش ٹو دا وال نہ کیا جائے، جس کی وجہ سے وہ بغاوت پہ آمادہ ہو جائے، وہ ہمیں ٹارگٹ کریں. آگے ہی عوام جو ہے وہ اس بات کو زیادہ پسند نہیں کرتے، لیکن ساتھ میں ظاہر ہے کہ اسٹیبلش ایک عمومی پرسپشن یہ بھی قائم ہوئی ہے، اس میں حقیقتاً بھی کچھ ہوں گی، جیسے ان کی عمران خان صاحب کی حکومت کی جو نان ڈیلیورنس ہے اس کے حوالے سے بھی جو پرسپشن قائم ہوئی ہے. تو پہلے سے ہی ایک پرسپشن قائم تھی کہ ان کو فوج نے اقتدار میں لایا ہے. جی کئی ایک الیکٹیبلز جن کے لیے کہا جاتا ہے ان کو بھی توڑ کے اور دوسری پارٹیوں سے بھی
توڑ تاڑ کے تو یہ انہوں نے ایک حکومت بنائی ہے. یہ کوئی عمران خان صاحب کی اپنی قابلیت یا اپنی شخصیت کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ جو مہربانی ہے، جو کرم ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور وہ ان کو اقتدار میں لائے. خواہش اسٹیبلشمنٹ کی یہ تھی کہ مائنس پیپلز پارٹی مائنس نون لیگ ان کو ہم کافی عرصے تک چلائیں گے. بلکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 10 سال کی بھی باتیں کی جاتی تھی اور بھی ہے، لیکن وہ کچھ اس لیے ممکن نہیں ہو سکا کہ ایک تو عمران خان صاحب کی حکومت نے کسی قسم کی گورننس دکھائی نہیں ہے، خاص کر کے جن صوبوں کے اندر ان کی اپنی حکومت ہے، جیسے پنجاب ہے یا خیبر پختونخوا ہے، وہاں بھی جو حکومت کی پرفارمنس ہے وہ بہت زیادہ پور ہے. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے بلاخر جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز سے ایک طرح کی نیگوسیشن شروع کی ہے. نون لیگ کا کمال یا نون لیگ کی قیادت کا کمال یہ ہے کہ اس پورے دور میں انہوں نے نون لیگ کو انٹیکٹ رکھا. یہ ان کا وزڈم تھا، ان کی اسٹریٹجی تھی کہ نون لیگ کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے. حکمرانوں کی خواہش تھی کہ نون لیگ ٹوٹ جائے، نون لیگ کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ بھاگ جائیں، وہ سختیاں برداشت نہ کر سکیں. قید و بند کی جب ان کو ہم صحبتیں دیں گے تو وہ ماضی کی طرح توبہ ٹائپ کر کے تو آ جائیں گے حکومتی خول میں. لیکن ایسا ہو نہیں سکا، جس کی وجہ سے نون لیگ ایز پارٹی بھی انٹیکٹ رہی اور ان کا ووٹ بینک کو بھی بڑھنا شروع ہوا. اب ظاہر ہے کہ انتظامیہ جو ہے یا ایڈمنسٹریشن یا جس کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، وہ ایک طرح کی ان کی مجبوری بن گئی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کر کے تو ان کے جو گریوینسز ہیں ان کو اگر مکمل طور پر ختم نہ کر پائیں تو کم از کم اس حد تک کم کر دیے جائیں کہ تاکہ وہ کمفرٹیبلی اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ جو جذبات ہیں منفی وہ کم ہو سکیں. یہی وجہ ہے کہ اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ شہباز شریف صاحب یا کچھ پارٹی کے لوگوں کے بارے میں یہ رائے تھی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں. البتہ نواز شریف صاحب اور آپ اپنے موبائل کو بالکل چھوڑ دیں، کیونکہ وہ جس وقت آپ موبائل کو ذرا سے بھی کرتے ہیں نا تو ادھر وہ پرابلم ہوتا ہے. میں اس کو لاک کرتا ہوں. یہ وہ فون آتا ہے کہیں سے تو میں اس کو بند کرتا. نہیں، فون کو بالکل آپ وہ کر دیں، چونکہ وہ افیکٹ کرتا ہے پکچر پہ بھی اور ساتھ میں کمیونیکیشن میں بھی. آپ کا انٹرنیٹ ابھی پھر بند ہو رہا ہے. انٹرنیٹ ویسے تو آج ہم نے نیا بھی اس میں لگایا ہے. دروازہ بند ہے نا، دروازہ بند ہے نا. اس دروازے سے تو انٹرنیٹ کو وہ نہیں ہوتا، لیکن آج کوئی یقیناً پرابلم ہے. آپ جاری کریں. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ آج آپ 2-3 ماہ سے آپ یہ خبریں سن رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ڈائریکٹلی بھی انڈائریکٹلی بھی. نون لیگ کے بھی کچھ مقتدر لیڈروں کو اعتماد میں لیا گیا ہے اور نون لیگ اس سچویشنز کو، اس ڈیولپمنٹ سے کافی حد تک مطمئن بھی نظر آتی ہے. اور اب وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل میں اپنی حکومت کے بارے میں سوچتے ہیں. تو نواز شریف صاحب ایک تو آج کل بڑا پروپیگنڈا آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانی میڈیا میں بھی، اور کچھ ہمارے ایسے لوگ بھی جو برطانیہ میں رہتے ہیں، وہ لیگل اپروچ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس پروپیگنڈے میں کا شکار ہیں کہ جی ان کا چونکہ ویزا جو ہے ایکسٹینشن کی درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ ہو چکی ہے اور آگے ایکسٹینشنز کی توقعات نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کو ڈیپورٹ ہونا ہے.
ایک تو انہیں انڈرسٹینڈ نہیں ہے کہ برطانیہ اور پاکستان کے تعلقات کس طرح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف از ناٹ اے سمپل ایپلیکینٹ. نواز شریف 3 دفعہ جو ہے وہ پرائم منسٹر رہا ہوا ہے اور آج بھی ان کی پارٹی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پارٹی ہے پاکستان کے اندر. تو لہذا ایسی پارٹیوں کو جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کبھی بھی کسی کی خواہش پہ وہ اقدام نہیں کریں گی جس سے کہ کوئی خلیج پیدا ہو جائے. اور اب جبکہ یہ خبریں بھی عام ہیں کہ کئی ملک جو ہے وہ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس ملک کے اندر ریہیبلیٹیٹ کیا جائے اور ان کو وہ ساری فیسلٹیز مہیا کی جائیں جس سے کہ وہ اپنا سیاسی کردار ادا کر سکیں. اب تو کچھ رپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں کہ چائنا نے بھی پاکستان سے یہی کہا ہے کہ بہتر تعلقات کے لیے اور پاکستان کی بگڑتی ہوئی دگرگوں صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ان کی خدمات کو ہی حاصل کریں آپ, تو تب جا کے اعتماد سازی کا کوئی عمل بحال ہوگا. امریکہ, برطانیہ, سعودی عربیہ, ان کے بارے میں بھی پاکستان کے کچھ اخبارات میں بہت بڑے ایسے صحافی ہیں جنہوں نے جو برتا بر سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں بڑے نام ہیں جیسے جاوید چودھری صاحب ہیں اور بھی لوگ ہیں, وہ بھی اب یہ چیزیں کہہ چکے ہیں. ہمارے پاس تو براہ راست اس طرح کے کوئی ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم یہ جان سکیں کہ اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اب پاکستان میں یا مستقبل کے سیاسی منظرنامے میں کن لوگوں کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں. لیکن ایک میں بات کہوں گا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹوں کی اپنی ضرورتیں ہیں اس خطے کے حوالے سے, لیکن پاکستان کی اپنی ضرورت جو ہے جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے, دگرگوں صورتحال ہے, اس صورتحال پہ بھی کو بھی تھوڑا سا کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ایک نارمل ایٹماسفیئر پیدا کرنا ہوگا جس سے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے جو انٹرنیشنلی یا انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو جو خدشات کا اظہار کر رہے ہیں اس میں آپ کو بدلاؤ لانا پڑے گا. ان ہتھ کنڈوں سے یعنی ان جبر کے ہتھ کنڈوں سے پاکستان کو آپ دوست نہیں بین الاقوامی سطح پہ مہیا کر سکتے. اور موجودہ حکومت نے تو بڑے اس پہ ڈول دھمکے کیے کہ جی ہم نے 57 اسلامی ملکوں کی کانفرنس کی. حالانکہ عام لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو لیکن یہ کانفرنس کنوین جو کی تھی, اس کے جو آرگنائزرز تھے وہ سعودی عربیہ تھا. پاکستان واز ناٹ دا آرگنائزر. پاکستان کی سرزمین پہ یہ ضرور ہوئی ایز ہوسٹ کنٹری, جو بینیفٹ اس کو جو ملے ہیں یا ملنے چاہیے وہ اس کو یقیناً ملیں گے, لیکن یہ پاکستان کا انیشیٹو نہیں تھا, یہ سعودی عربیہ کا انیشیٹو تھا. اور سعودی عربیہ کا مسلم ممالک پہ جو اثر سوکھ ہے اس سے میرے خیال میں کوئی شخص بھی بے بارہ نہیں ہے. وہ بہت ہی ایک مؤثر ملک ہے عالمی سطح پہ بھی, اور خاص کر کے مسلمان ممالک میں چھوٹے موٹے تنازعوں کے باوجود بھی اس کا ابھی بھی ایک بہت بڑا اثر ہے. تو یہ ساری جو سچویشن پاکستان کی ہے, اس سچویشن میں پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ افورڈ نہیں کرتی کہ نواز شریف جیسا مقتدر پاپولر لیڈر جو ہے وہ برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہو, اور یہاں کی صورتحال جو اب ہے کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ کتنی دفعہ MNAs کو مینیج کر کے تو اس حکومت کے جو فوری مسائل ہیں ان کو حل کریں گے. ایک دفعہ تو پہلے جو وہ آرڈیننس منظور ہوئے 20 کے قریب, 17 دسمبر کو. تو اس وقت بھی جو خبریں آئی ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے مینیج کر کے دیا, کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب
مایوسی کے عالم میں کوئی ایسا فیصلہ کریں جو پاکستان کے لیے بہتر، ان کے لیے بھی، ان کی ذات کے لیے بھی بہتر نہ ہو اور ملک کے لیے بھی بہتر نہ ہو. تو لہٰذا انہوں نے اس وقتی اس کھینچاؤ اور تناؤ کے ماحول میں خوشگوار ماحول پیدا کرنے کے لیے ان کو MNAs دیے. اب ظاہر ہے کہ یہ چیز تو جو ان کے دوست ہیں، مخالفین کی میں بات کرنی ہے، جو ان کے دوست ہیں وہ بھی مایوسی کے ساتھ یہ اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی پارلیمنٹ میں جو ان کی نیومیریکل اسٹرینتھ ہے اس پہ اب ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور اتحادی بھی جو ہیں ان کے، اس کو بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد نہ ہو تو وہ بھی پیر پرزے نکال کے جو ہے نا وہ آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ منی بجٹ پہ بڑے ایک کروشل صورتحال ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اسی میں نو کانفیڈنس ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر کوئی بجٹ منی آپ کو بجٹ پیش آف کر لیگ نے اعلان کر دیا جی، جی آف لیگ نے کہہ دیا ہم مدد کریں گے. کس نے؟ کاف لیگ. ہاں، تو اگر جو ہے وہ یہ نہ پاس کر سکیں تو آٹومیٹکلی کوئی نو کانفیڈنس کی موشن ہو یا نہ ہو، یہ حکومت عدم اعتمادی تصور کیا جاتا ہے. لہٰذا ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ جس کے لیے اگین جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو، اگرچہ شاید اپوزیشن کی بھی یہ ضرورت ہو کہ یہ بجٹ منظور ہو جائے، کیونکہ کئی لوگ جو غیر جانبدار تبصرے کر رہے ہیں اس منی بجٹ پہ کہ یہ پاس ہو تو تب بھی حکومت کے لیے مصیبت ہے اور نہ پاس ہو تو تب بھی حکومت کے لیے مصیبت ہے، چونکہ اس میں اگین جس طرح کے کلازز ہیں وہ لوگوں کو، یعنی مہنگائی کا ایک اور زیادہ بڑا طوفان آئے گا، اور خاص کر کے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بھی لوگوں کی جو کنسرنس ہیں کہ جس سے کئی ایک لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی جو سوورنٹی ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے، اور اگر اسٹیٹ بینک کو مکمل طور پر آزاد کر دیا جائے تو اس سے یہ ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی برقرار نہیں رہے گی. اور پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ملک جس دلدل میں پھنس گیا ہے، تو شاید کسی وقت یہ بھی کہا جائے کہ ایسے غریب ملک کو جو بیرونی قرضوں کے سہاروں پہ چلتا ہے، اور اگر اس کو ایک انسٹالمنٹ اس کے لیے لیٹ کر دی جائے تو وہ لوگوں کی تنخواہ دینے کے قابل نہیں رہتا، تو اسے نیوکلیئر ڈیٹرنس اتنا مہنگا شوق پالنے کی کیا نہیں، شوق پالنے کی، شوق ہی ہے نا. ایٹم بم پالنا کوئی یہ تو کوئی آسان کام نہیں ہے نا. گھاس کھا کے بنایا تو گھاس کھا کے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تو کتنے، یعنی وہ نواز شریف صاحب کا ہی اس قول کو میں دہراتا ہوں، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کسی الیکشن کمپین میں کہ ہم کب تک بارود خرید کے غربت پالتے رہیں گے، ہمیں اپنے اڑوس پڑوس میں تعلقات کو نبھانے کے لیے غیر معمولی اقدامات کرنا چاہیے. خوشائند بات یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اب یہ ریئلائز کر رہی ہے کہ ہماری سروائیول ممکن نہیں ہے، اسی لیے جو اکنامک کے حوالے سے ایک ہے اور پاکستان کو ایک نارمل اسٹیٹ بنانا، یعنی یہ تو جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ ہماری ضرورت ہے کہ پاکستان کو ایک نارمل اسٹیٹ بنائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک جو اقدامات ہیں اس سے پاکستان ایک نارمل اسٹیٹ نہیں ہے، دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح اٹس ناٹ اے نارمل اسٹیٹ. لہذا وہ کہتے ہیں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ایک نارمل اسٹیٹ بنایا جائے، اور اس کے اڑوس پڑوس میں تعلقات جو ہے وہ تجارتی بنیادوں پہ، اکنامیکل بنیادوں پہ استوار کیے جائیں، تاکہ اعتماد سازی کا جو ہے وہ ایک ماحول بن پائے، جس سے کہ خطے سے جنگی جنون ختم ہو. اگرچہ یہ سارے الزامات جو ہے وہ پاکستان پہ ہے کہ وہ خطے کے اندر جنگی جنون پیدا کر رہا ہے، وہ پراکسیز پیدا کر رہا ہے، وہ انتخاب پیدا کر رہا ہے، یہ ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی ضرورت اس وقت ہے پالیٹکس، جہاں ان کی اپنی ضرورت ہے، لیکن اس وقت پاکستان کی ریاستی ادارے بھی یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ
نواز شریف جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے جو 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 نواز شریف صاحب کا جو نقطہ نظر، اگرچہ یہ کوئی پریس میں نہیں آیا، لیکن کئی لوگوں نے اس کا اظہار کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جو سزائیں دی گئی ہیں، ان کے خلاف جو کنسپیریسیز کی گئی ہیں اور عدالتوں کو جو استعمال کیا گیا ہے، اور یہ کسی حد تک یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر ان کیسز کو جن میں انہیں سزائیں سنائی گئی ہیں وہ کتنے کمزور دلیل ہیں کہ آپ جو ہے وہ تحقیق کر رہے ہیں پاناما میں ایک شخص کے ایسٹ کو، تو الٹیمیٹلی آپ کو ان کی ایک ہی کرپشن نظر آئی ٹیکس کے پیش نظر کہ جی آپ نے یہ ایسٹ، یعنی جو ایک نوکری کا ایسٹ تھا وہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا جو اپنے بیٹے کی اس میں تھی، یعنی اقامہ بیسک مسئلہ بنا اور ان کو آپ نے تاحیات نائل قرار دے دیا گیا۔ کس بنیاد پہ؟ وہ ملازمت جو انہوں نے کی نہیں، جو انہوں نے اس سے کوئی آمدن وصول نہیں کی، کوئی بینیفٹ نہیں لیے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ اس کو کہتے ہیں دھکا شاہی، کہ آپ نے دھکم دھکا ایک میرا آدمی کو اقتدار سے بے دخل کرنا تھا، اس کو سزائیں دینی تھی، پالیٹکس میں اس کو ان ایفیکٹو کرنا تھا، تو آپ نے یہ کورس اپنایا۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ اپیلیں، آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی تو اپیلیں جو وہ پینڈنگ ہیں، کیونکہ تب وقت ہے کہ وہ خود حاضر نہیں ہوں گے، اس وقت تک ان پہ تو کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوگی، لیکن محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ان کی اپیل چل رہی ہے، اور میرے خیال میں اگلی تاریخ تک یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور کورٹس کس انڈرسٹینڈنگ پہ، چونکہ میں تو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کیسز میں کوئی انصاف کا، کوئی قانون کا، کوئی کانسٹیٹیوشن کا لحاظ رکھا جاتا ہے، بلکہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کی ذاتی پسند اور ناپسند اور ان کا جو انتقام ہے وہ زیادہ پیش نظر رہتا ہے، ان کا دباؤ جو ہے جن چیزوں پہ رہتا ہے، تو وہاں آپ کوئی انصاف نہیں حاصل کر سکتا۔ ایسا ہی جیسے مسنگ پرسنس کے کیسز ہیں، تو ان کیسز میں پیش رفت اسی لیے نہیں ہو رہی ہے کہ چونکہ وہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یعنی حائل ہے ان لوگوں کو کسی قسم کی ریمیڈی دلانے میں، تو کورٹ چیختے چلاتے رہیں، روتے رہیں، لیکن ان لوگوں کو انصاف کے کٹارے میں نہیں لایا جا سکتا، ان کو انصاف نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تو پاکستان کے انصاف کی حالت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف تو صاحب ہیں کہ یہ سوال ہے ٹائم کا، ان کو کوئی ڈپورٹ نہیں کرے گا، برطانیہ کبھی یہ نہیں کرے گا، برطانیہ کے اپنے جو مفادات ہیں وہ اس امر کے متقاضی ہیں۔ اور پھر جو تھوڑی سی لیگل بات بھی کر لوں کہ ان کے دو بیٹے جو ہے وہ یہاں کے نیشنل ہے، برطانیہ کے نیشنل ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ والدین کو ایک پریویلیج حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے بھی رہ سکتے ہیں، اگر آپ ویزے کے اس عمل کو نہ بھی وہ کریں، یہ صرف جسٹ ایک اپلیکیشن ان کے بیٹے اگر دے دیں کہ ہم اپنے والد صاحب جو بیمار ہیں ان کو اپنے پاس رکھ کے ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تب بھی یعنی ایک لیگل میرا پوائنٹ بھی میں وہ کر لوں، تو لہذا وہ میرا لوگ جو یہ میرا کہتے سوال ہیں یہ کہ ان نہیں کو تھا، کسی قسم کی ڈپورٹیشن کا خطرہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جی جی، آپ کو کیا؟ وہ تو میرا سوال یہ نہیں تھا، میرا سوال یہ تھا کہ اگر نواز شریف جی پاکستان جانے کا اعلان کرتے ہیں، پاکستان آنے کا اعلان کرتے ہیں، تو پاکستان کی عوام کا، حکومت کا کیا ایک رد عمل ہوگا، وہاں پہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ اور مجھے تو وہ نظر آتا جیسے وہ جب گرفتاری دینے آئے تھے نا ریسٹوں نے مریم نواز اور نواز شریف، وہ منظر ہوگا، لیکن اب اس منظر کی جو لیڈ ہوگی وہ شہباز شریف نہیں کرے گا، بلکہ نواز شریف ایئرپورٹ جائے، مریم نواز شریف ایئرپورٹ جائے گی نہیں، یہ دیکھیے والد اب کا یہ استقبال کہنا کرنے کے لیے۔ قبل از وقت ہے، شاید کئی دفعہ لوگ اپنے وزڈم پراپرلی یوز نہیں کر پاتے اور وہ غلط ڈیسیژن کر لیتے ہیں، کسی دباؤ کا درست انداز میں انالیسس نہیں کر پاتے، لیکن اس دفعہ جب بھی نواز شریف صاحب چاہیں گے
تو ان کا جو استقبال ہوگا وہ بہت ہی فقید المثال ہوگا۔ میں یہ پیشن گوئی کر لوں کہ ماضی کے اندر کہتے ہیں نا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو لاہور میں استقبال ہوا تھا، آج تک اس کا کوئی میچ نہیں ہے۔ یہ جب استقبال ہوگا تو اس کے بارے میں لوگوں کی جو رائے ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ یہ ان سارے ریکارڈز کو توڑ دے گا، چلو کیونکہ یہ بات آج جو ہے وہ کامن آدمی بھی، آپ دیکھیں وہ برقع پوش عورتیں جو وہاں احتجاج میں بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں پرانا پاکستان چاہیے۔ تو پرانے پاکستان کو تو سمرائز ڈاکٹر صاحب کرتے دوسری ہیں بات نا۔ آپ نے جی 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 دوسری بات جو آپ نے جیسے فرمایا کہ نارمل ریاست کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کاروبار کرنا چاہیے، بزنس کرنا چاہیے، دفاعی ضروریات ان کو پورا رکھنا چاہیے، مذہبی منافرت ختم کرنی چاہیے۔ اب دفاعی معاملات یہ ہے کہ اگر پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، اس سے پہلے ہندوستان کے پاس ایٹم بم ہے۔ اب اگر پاکستان اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے اپنا کہتا ہے کہ جی ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو ہندوستان تو نہیں چھوڑے گا، پاکستان کے لیے خطرہ وہ رہے گا، کیونکہ ان دونوں کے تعلقات اپنے اتنے اچھے تو نہیں ہیں۔ ایک 74 سال سے تعلقات خراب ہے، پھر پاکستان کیسے اپنے ایٹمی پروگرام کو چھوڑ سکتا ہے، یا اس کو مغرب کہہ دے یا اس کو یہ کہہ دے۔ دیکھیں بات یہ ہے نا، ملکوں کے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت جو ہے وہ ایٹم بم نہیں کرتی۔ جب ملک کے اندر لوگوں میں نرگسیت پیدا ہو جائے، بیگانگی پیدا ہو جائے، لوگ مشکلات اور مصائب سے تنگ آ جائیں، تو وہ سرحدیں ویسے بھی محفوظ نہیں رہتی۔ اور تاریخ میں سب سے بڑی مثال کئی ایک ملکوں کی ہے، لیکن سوویت یونین جو آج بھی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، آرمامنٹ انڈسٹری کے اعتبار سے ایک ایڈوانس کنٹری ہے، جو امریکہ کی ہم پلہ ہے، تو وہ ملک جو ہے وہ معاشی مشکلات ہیں پہ قابو نہیں پا سکا، اور بالآخر اس کو خود ہی، یعنی وہاں کوئی جنگ و جدل نہیں ہوئی، وہاں کی مختلف ریاستوں کے پارلیمنٹوں نے ریزولوشنز کی، اور رشین فیڈریشن جو سب سے بڑی آج بھی رقبے کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی ملک ہے، اس ملک نے یا اس اکثریت نے باقی قوموں اور قومیتوں کو آزاد ہونے کا راستہ دکھا دیا کہ بھائی ہم نہیں پکڑ سکتے۔ تو پاکستان تو کسی اس باغ کی مولی ہے۔ پاکستان کے جو میں نے کہا نا کہ اگر آج آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور صرف ایک جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ایک قسط کے لیے، ایک انسٹالمنٹ کے لیے پورے ملک کو، یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں شاید کسی مخالفت میں کہہ رہا ہوں، لیکن پاکستان کے اپنے جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگ ہیں، لائک گورنر پنجاب، لائک اپوزیشن لیڈرز، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اس انسٹالمنٹ کو حاصل کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، یہ دراصل پاکستان کو گروی رکھنا اور اس کی سوورنٹی کو کمپرومائز کرنے کے مطابق ہے۔ یعنی معاشی دباؤ آج پاکستان پہ اتنا ہے کہ آرمی بھی اس کی ہیٹ محسوس کر رہی ہے، اس دباؤ کو محسوس کر رہی ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کوئی جنگ لڑے بغیر ہی ہمارا ملک جو ہے، اور بینکرپسی کے حوالے سے تو کئی دانشوروں نے اور ماہرین معاشیات نے وہ کہہ دیے۔ تو ایٹم بم جو ہے، جناب کوئی جنگ کرے گا نا تو آپ اس جنگ میں ایٹم بم کو، اگر پہلی بات یہ ہے کہ آج کی دنیا کسی ملک کو بھی ایٹم بم چلانے کی اجازت نہیں دیتی، اور اتنی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہے کہ یہ ملک اگر چاہیں گے بھی ایک دوسرے پہ بم مارنے کے لیے، تو ان کے بم جو ہے نا وہ نہیں جا کے ایک دوسرے کی سرحدوں پہ پڑیں گے۔ یہ جو اس وقت معاشی پرابلم ہے، یہ تو اس حکومت کی نالائقانہ پالیسیاں ہیں، ان کی نااہلی ہے، ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا۔ یہ تو ایسی حکومت میں آ گئے۔ نواز شریف پہلے حکومت چلا نہیں رہا تھا، اس نے چلائی نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ وہ بھی کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی، مجھے معاف کریں گے، اس سے تو بہتر تھا، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نسبتاً بہتر تھا،
لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو معیشت تھی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اتری ہوئی پھٹڑی سے اس کو ایک تھوڑا سا بڑھاوا دیا، اور ملک کے اندر بھی جو پولیٹیکل فورسز تھی ایکسپٹ پی ٹی آئی، ان کو جوڑا، نیشنلسٹوں کو بھی، چاہے وہ بلوچ نیشنلسٹ تھے، چاہے وہ سندھی نیشنلسٹ تھے، چاہے وہ پشتون نیشنلسٹ تھے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل کرائسس ان کے دور میں کم تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے وہ کرائسس پیدا کیے۔ اب جب وہ پیدا ہو گئے، جب ایک ملک معاشی طور پر بینکرپسی کی طرف بڑھتا ہے، تو اس کو آ کے نواز شریف صاحب کے پاس بھی کوئی اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے۔ وہ کل نجم سیٹھی صاحب کہتے تھے کہ جو آج بہت بڑا احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ منی بجٹ ہم پاس نہیں ہونے دیں گے، اگر آج ان کو حکومت دی جائے تو یہ ضرورت ان کی بھی بن جائے گی، پاس کرا لیں گے، ہاں بالکل پاس کرائیں گے، ان کو پاس کرانا پڑے گا، ان کی اپنے بقا کا سوال ہوگا۔ تو وہ میں نے پہلے ہاں، اور انہوں نے جو ایک اچھی جو نجم سیٹھی صاحب نے بات کی کہ اس وقت اگر کوئی پاپولر، یعنی فرض کریں کہ کوئی پاپولر لیڈرشپ ہو اور وہ ایک کوئی سخت فیصلہ کرے تو لوگ اس کو تھوڑے عرصے کے لیے برداشت کر لیں گے، اس ہوپ کی بنیاد پہ کہ یہ آدمی ہمارے لیے کچھ ڈلیور کرے گا۔ لیکن ان پاپولر حکومتیں جو ہے وہ اگر کوئی اس طرح کے فیصلے کریں گے تو وہ لوگوں کو قابل قبول نہیں ہوں گے، اور وہ غلط راستوں پہ بھی، مختلف راستوں پہ بھی چل سکتے ہیں، جو کسی اعتبار سے بھی یہ جو وفاقیت پہ یقین رکھنے والی فورسز ہیں ان کے حق میں وہ بالکل نہیں ہوگا۔ چلیں، تو ابھی ہمارا وقت بھی ہوا جا رہا ہے، اور محترم ناظرین سامعین، شوکت صاحب کے خیالات آپ نے سنے اور میں ان سے متفق بھی ہوتا ہوں، کبھی اعتراض بھی کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مملکت قرارداد میں سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے، ان کو انسانوں کو حقوق دیے جائیں، اظہار رائے کی پابندیاں ختم کی جائیں، اور مذہبی منافرت اگر کم کی جائے تو پھر مملکت کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہوگا، اور عوام کو بھی۔ اللہ حافظ، کل پھر ملیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔